एपिसोड 215। फिर एक गैर मुतवक्को मदद सामने आई। एक सीमेंट डिपो के सामने बड़ा ट्रक लोड होने के बाद टर्न लेकर हमारी तरफ आने के लिए मुड़ रहा था। उसने पूरी सड़क ब्लॉक कर दी थी। सिल्वर कार के ड्राइवर ने उसे जरा ताखिर से देखा। शायद उसकी तवज्जो अकब की तरफ ज्यादा थी। अचानक ट्रक सामने आया तो उसने ब्रेक लगाए, लेकिन कार की रफ्तार खासी तेज थी। वो रुकते रुकते भी ट्रक से जा टकराई। तसादुम बहुत शदीद नहीं था, लेकिन फिर भी उसमें मौजूद अफराद के लिए गैर मुतवक्को था। मैंने रफ्तार बढ़ाई। गाड़ी के पास लोग जमा हो रहे थे। अचानक मैंने फायरिंग की आवाज़ सुनी और लोग पलट कर भागे। मैंने बाइक कुछ फासले पर रोक ली। फिर मैंने बाइक और हेलमेट वसीम के हवाले किया। मेरे पीछे आओ। वसीम का साथी दूसरी तरफ से घूम कर जा रहा था। मैं मुख्तलिफ गाड़ियों और चीज़ों की अड़ लेता हुआ कार तक पहुंचा, लेकिन उसमें सिवाय एक ड्राइवर और एक अकबी सीट पर लेटे आदमी के अलावा और कोई ना था। ड्राइवर स्टीयरिंग पर सर रखे हमेशा की नींद सो रहा था। उसकी कनपट्टी में सुराख था जिससे खून रह रहकर उबल रहा था। पीछे लेटे आदमी की पेशानी में सुराख था और लंबे बालों वाला गायब था। लोग अब जरा फासले से हैरत और खौफ से गाड़ी में मौजूद लाशों की तरफ देख रहे थे। मैंने एक नौजवान का बाजू पकड़ा। इनको मारने वाला कहाँ गया? उस तरफ। नौजवान ने गली की तरफ इशारा किया तो मैं वक्त आए के बगैर उस तरफ दौड़ा। मैंने किनारे से गली में झांका तो मुझे लंबे बालों वाला गली के सिरे पर दाएं तरफ मुड़ता दिखाई दिया। मैंने मोबाइल पर वसीम का नंबर मिलाया। हैंड फ्री मेरे कान पर पहले ही लगा था। मैं आपको देख रहा हूँ, मेरे पीछे मत आओ, मेन रोड पर रहो, वो यहीं कहीं निकलेगा। अपने आदमी से कहो वो आगे चला जाए। मैं गुफ्तगू के दौरान गली के सिरे तक आया और जब अंदर झांका तो सामने से गली बंद दिखाई दी, लेकिन लंबे बालों वाला गायब था। वो यकीनन किसी घर में घुस गया था। अक्सर दरवाजे बंद थे, लेकिन एक दरवाजे पर सिर्फ पर्दा था और जाहिर है कोई भी उससे अंदर घुस सकता था। मैं दबे कदमों दरवाजे तक आया और जरा सा पर्दा हटाकर अंदर झांका। ये बहुत छोटा सा, शायद एक कमरे का मकान था, जिसमें सामने 10 बाय 10 का सहन था। एक तरफ छोटा सा गुसल खाना या लैट्रीन था, उसके साथ बावर्ची खाना था जिस पर सिर्फ छत थी, वो भी सीमेंट शीट की। कमरे के ऊपर पक्की छत थी। सहन में एक औरत अपने 2 बच्चों समेत सहमी खड़ी थी, मगर लंबे बालों वाला यहाँ भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो कमरे या बाथरूम में घुसने की हिमाकत नहीं कर सकता था। अचानक छत की तरफ से साया लहराया और मैं अंदर घुस गया। एक और मुसल्ला आदमी को देखकर औरत ने चीख मारने के लिए मुंह खोला ही था कि मैंने पिस्तौल उसकी तरफ उठा दिया। उसे खामोश रखने का यही एक हरबा था, वरना जितनी देर में जुबान या इशारे से मैं उससे चुप रहने की इस्तदा करता, वो चीख कर सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर चुकी होती। पिस्तौल ने औरत पर असर किया। उसकी आंखें ऊपर चढ़ गईं और वो फर्श पर दराज हो गई। दोनों बच्चे 9-10 साल के थे। मैंने सरगोशी में उनसे कहा, आप शोर मत करना, अपनी अम्मी के मुंह पर पानी मारो और पिलाओ भी। वो एक लड़का और लड़की थे। लड़की होशियार थी। उसने सर हिलाया और कोने में रखे घड़े की तरफ बढ़ गई। मैंने आसपास देखा। एक तरफ जगह बचाने के लिए चारपाई को लंबाई के रुख से दीवार के साथ खड़ा किया गया था। दीवार उससे 2 फुट ऊपर थी और छत दीवार से 2 फुट ऊपर थी। मैंने पिस्तौल जैकेट में रखा और पाए पकड़कर चारपाई पर चढ़ गया। दीवार पर हाथ रखकर मेरा काम आसान हो गया, लेकिन मैंने फौरन छत पर जाने से गुरेज किया। ऐन मुमकिन था कि वो मेरा मुंतजर होता कि मेरे सर में भी सुराख कर दे और उसके बाद इत्मीनान से यहाँ से फरार हो जाए। मैंने जरा सा सर निकालकर फौरन नीचे कर लिया, लेकिन किसी तरफ से भी गोली नहीं आई। दूसरी बार मैंने सर निकालकर नीचे किया और तीसरी बार मैं छत पर चढ़ गया। छत खाली पड़ी थी। वो खबीस दूसरी छत से होता हुआ तीसरी छत पर जा रहा था। उसने मेरे इंतजार में वक्त ज़ाया करने की हिमाकत नहीं की थी। उस मकान के तीनों तरफ मौजूद मकान 3 मंजिला थे। ऊपर कोई ऐसी चीज़ भी नहीं थी जिसकी मदद से वो ऊपर चढ़ता। फिर मेरी नज़र एक मकान की निकली हुई ईंटों पर गई। दीवार मजबूत बनाने के लिए ईंटें सीधी नहीं रखते हैं, बल्कि ईंट पर आधी ईंट रखते हैं और आधी दूसरी ईंट पर होती है। इस तरह दीवार मजबूत बनती है और एक डिज़ाइन भी बन जाता है। यही डिज़ाइन आधी ईंट को दीवार के कोने से बाहर निकाल देता है। वो यकीनन उन्हीं ईंटों के सहारे दूसरी छत तक गया था। मैं भी उसी तरकीब से ऊपर आया और नीचे जाते जाते बचा, क्योंकि आखिरी ईंट हाथ में लेते टूट गई थी। अगर मैं बर वक्त छत का किनारा ना थाम लेता तो नीचे जाता। अलबत्ता ईंट धमाके से नीचे गिरी और कोई चिल्लाया, ओ तेरी तो। लंबे बालों वाला तीसरे मकान की छत पर पहुंच गया था। शोर पर उसने चौंक कर देखा और इस बार मैंने उसे वाज़े देख लिया। वो मनहूस सूरत फाजली ही था। उसने भी मुझे देख लिया और एक फायर करके दौड़ पड़ा। गोली ना जाने कहाँ गई। मैं उसकी परवाह किए बगैर छत पर आ गया। वो मुश्किल से मुझसे 50 फुट दूर था। मैंने इत्मीनान से उसका निशाना लिया और गोली चला दी। मैंने ख्याल रखा कि गोली ऊपर ना लगे, उसके पैरों पर लगे। तीसरे फायर पर उसने कलाबाजी खाई और मेरी नज़रों से ओझल हो गया। मैंने दौड़कर 2 छतें पार की और तीसरी छत पर पहुंचा तो फाजली यहीं कहीं गायब हुआ था, लेकिन यहाँ गायब होने के लिए कोई जगह नहीं थी। चढ़ते दिन में आसपास गिरी हुई सुई भी साफ दिखाई देती। वो जिन या भूत नहीं था। छत के किनारे वाली जगह पर ताज़ा खून गिरा था। अगली छत जरा नीचे थी और शायद किसी खानदानी कबाड़ी की थी, क्योंकि उस छत पर लोहा, लक्कड़, टूटी चारपाइयाँ, फर्नीचर, डब्बे, टीन और ना जाने क्या क्या पड़ा था और कब से पड़ा था। छत यकीनन बहुत मजबूत थी, वरना उस टनो वजनी मलबे तलों से बैठ जाना चाहिए था। फाजली कलाबाजी खाकर यकीनन उसी छत पर गया था, लेकिन वो कहाँ था ये मालूम नहीं था। अगर वो उस कबाड़ में कहीं छुप गया था तो उसे तलाश करना आसान नहीं था, और वो मुसल्ला भी था। जैसे ही मैं नीचे उतरता वो आराम से मुझे गोली मार देता। मैंने ज़रा पीछे होकर वसीम को ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह किया।
तुम अगली गली के सिरे तक आ जाओ और आसपास से होशियार रहना, उसके पास मोबाइल होगा, वो मदद मंगवा सकता है। फिक्र नहीं करें, मेरे आदमी भी आ गए हैं, वैन मोना को अस्पताल छोड़कर वापस आ रही है। सफ़ीर और सादिया कहाँ हैं? सादिया को अब्दुल्ला ने वापस कोठी भेज दिया है। वसीम, हमें बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है। मुर्शिद हमारे पूरे प्लान से वाकिफ़ है, उसने भी मुतबादल मंसूबे सोच रखे होंगे। हो सकता है जनाब। मैंने महफूज रहकर छत का जायज़ा लिया। सीढ़ियों वाला हिस्सा काट कबाड़ से साफ था। ये जगह इस्तेमाल की जाती थी। यहाँ 2 अदद तख्त खड़े थे। मैंने एक बार सोचा और फिर खतरा मोल लेते हुए दौड़कर नीचे कूदा। कलाबाजी खाता हुआ एक तख्त के पीछे जा गिरा। फाजली की चलाई हुई गोली मेरे पास से गुजरी थी। मैं बच गया और फौरन एक तख्त की आड़ में हो गया। फाजली लोहे की एक पेटी के पीछे था। मेरा दिल बाग बाग हो गया। वो बिल्कुल ठीक जगह फंसा था। उस मकान के 3 तरफ 2 मंजिला मकान थे और उतरने के वाहिद रास्ते यानी सीढ़ियों में मैं बैठा था। फाजली, मेरा ख्याल है गोली तुम्हारी डैश में लगी है। मैंने एक नाकाबिल जिक्र जगह का कहा। अब आफियत इसी में है कि हथियार डालकर सामने आ जाओ, वरना कुत्ते की मौत मारे जाओगे। जवाब में उसने भी कई वजनी गालियों के साथ एक गोली 1.5 साल की जो तख्त में सुराख करती गुजर गई। मैं मोहतात हो गया। मैं उसे महफूज आड़ समझ रहा था, मगर वो बिल्कुल भी महफूज नहीं थी। मैंने जल्दी से दूसरे तख्त की आड़ ले ली। अगरचे ये भी महफूज नहीं था, लेकिन एक के बजाय 2 तख्तों से गुजर कर आने वाली गोली यकीनन कम खतरनाक होती। मैंने कहकहा लगाया। सिर्फ एक गोली और 3 गालियां? लगता है तुम्हारे पास दोनों का स्टॉक कम हो गया है। जवाब में उसने एक फायर और किया, शायद ये बताने के लिए कि उसके पास गोलियां कम नहीं हैं। लेकिन उसकी एक फायर की हिकमत अमली बता रही थी कि गोलियां सचमुच कम पड़ गई थी। मैंने वसीम को मकान की निशानदेही की। तुम यहीं आ जाओ, नीचे कोई हो तो उसे काबू कर लेना। ठीक है, लेकिन आप जल्दी करें, फायरिंग की आवाज़ यहाँ तक आ रही है और जल्द या बदेर पुलिस आ जाएगी। वसीम की बात से एक खदशा मेरे जहन में और आया था। फाजली के पास मोबाइल की मौजूदगी यकीनी थी और उसने मदद तलब की होगी तो साथ ही पुलिस को भी कॉल करती होगी। पुलिस मुर्शिद की खातिम थी, इसलिए फाजली के तलब करने पर दौड़ी चली आती। फाजली इसी वजह से फरार की बजाय इस महफूज जगह दुबक गया था। मैंने घड़ी उतार कर उसका चमकीला डायल तख्त से बाहर करके उस मुमकिन जगह का जायजा लिया जहां फाजली दुबका हुआ था। वहां ज्यादा लोहे का काट कबाड़ था जो उसे पनाह मुहैया कर रहा था। मैंने घड़ी साकित रखते हुए कहा, फाजली, कुत्ते की औलाद, बाहर आ जा, तेरे पास सिर्फ 3 मिनट की मोहलत है। क्यों? उसके बाद तुम एटम बम फेंक दोगे? नहीं, मैं मुर्शिद की तरह बेपना हराम माल नहीं रखता कि उस खुदकार गन जैसा महंगा असलहा खरीद सकूं। लेकिन तुम जानते हो दस्ती बम हमारा कितनी आसानी से मिल जाता है। मेरे पास एक अदद दस्ती बम है, वो मैंने फेंक दिया ना तो तुम यहीं मर जाओगे। उसे सांप सूंघ गया। अगर तुमने दस्ती बम इस्तेमाल किया तो क्या खुद बच जाओगे? हाँ, क्योंकि मैं सीढ़ियों के पास हूँ। बम फेंकते मैं नीचे उतर जाऊंगा और छत बैठ गई तब भी सीढ़ियां बच जाएंगी। फेंक दो, तुम्हारे सामने हथियार डालने से बेहतर है कि मैं यहीं मर जाऊं। फिक्र मत करो, तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं देंगे। मैं मकान के सामने हूँ जनाब, यहाँ ताला लगा है और मोहल्ले वाले भी जमा है। वसीम की आवाज़ आई। मैंने मुमकिन हद तक धीमी आवाज़ में कहा, ताला तोड़कर अंदर आ जाओ, खुद को किसी एजेंसी का नुमाइंदा जाहिर करो और लोगों से कहो अंदर खतरनाक मुजरिम है जिन्हें घेर लिया गया है। एक SMS कर रहा हूँ, वो देखो। धीमी आवाज़ में बात करने के बावजूद मुझे शुबा था कि फाजली तक आवाज़ जा रही होगी। मैंने असल बात SMS में की और वसीम का जवाब आया कि 2 मिनट और लगेंगे। उसका मतलब था कि वैन आने वाली थी। 3 मिनट बाद नीचे मकान का ताला टूटने की आवाज़ आई। इससे पहले वसीम ने खुद को किसी खुफिया एजेंसी का नुमाइंदा जाहिर करके लोगों को मुंतशिर होने पर मजबूर कर दिया था। वैन गली में आ गई थी। इस दौरान में घड़ी के शीशे से फाजली पर मैं नजर रखे हुआ था। वो उस काट कबाड़ में सुकून से नहीं था, मुसलसल हरकत कर रहा था। शायद उसका जख्म भी इस बेचैनी की वजह था। ताला टूटते मैंने ऐलान किया, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट की मोहलत है। उसके बाद? मुश्तल फाजली ने नाकाबिले अशात अल्फाज में बताया कि उसके बाद क्या होगा। वो महसूस कर चुका था कि वो बुरी तरह फंस गया है। जख्मी अलग है और उसके मददगार भी नहीं पहुंचे थे जबकि दुश्मन आ गए थे, इसलिए उसका हौसला जवाब दे रहा था। वसीम ने सरगोशी की, मैं अंदर आ गया हूँ जनाब। ठीक है, खामोशी से ऊपर आकर वो चीज़ें मुझे दे दो और वापस नीचे जाकर इंतजार करो। ऐसा नहीं हो सकता कि आप नीचे आ जाओ और मुझे मालूम है कि वो कहाँ है। मैंने उसकी बात काटी। वो दबे कदमों सीढ़ियों तक आया। मैंने वसीम को खबरदार किया कि सर मत निकालना। उसने सामने आए बगैर दोनों चीज़ें मेरी तरफ उछाल दी। मैंने उन्हें कैच कर लिया। ये 2 चीज़ें थी, एक गैस मास्क और दूसरा गैस बम। मास्क चेहरे पर चढ़ाकर मैंने छोटे बॉडी स्प्रे के साइज और सूरत के गैस बम की चाबी घुमाई और उससे फौरन धुआं खारिज होने लगा। मैंने बम उस काट कबाड़ में फेंक दिया जहां फाजली छुपा हुआ था। मैंने जानबूझकर उसे ज़रा दूर फेंका ताकि वो उसे कहीं फौरन ही और न फेंक दे। बम से गैस खारिज होने की रफ्तार बहुत तेज थी। चिल्लाकर फाजली ने गाली बकी और मेरी तरफ अंधाधुंध फायरिंग की। मैं पहले नीचे लेट गया था और सर बाजुओं में छुपा लिया था। गोलियां दोनों तख्तों के पार हो रही थी। उसकी चौथी या 5वीं गोली मेरी कमर से रगड़ खाती गुजर गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने गर्म छुरी मिर्चें लगाकर कमर पर फेर दी हो। मैं बेसाख्ता कर रहा तो वसीम ने बेचैनी से कहा, क्या हुआ जनाब? कुछ नहीं, एक गोली कमर को छूती हुई गुजर गई है। मैंने जख्म टटोलते हुए कहा,
میری انگلیوں سے خون لگ رہا تھا. زخم لمبا تھا لیکن گہرا نہیں تھا. فاضلی کا پستول خالی ہو گیا تھا اور وہ اسے بھرنے کے قابل نہیں رہا تھا کیونکہ گیس اس تک پہنچ گئی تھی اور وہ کھانس کھانس کر بےحال ہو رہا تھا. گیس سے بچنے کے لیے وہ اپنی پناہ گاہ سے نکل آیا اور اب کھلی جگہ کے پاس ہی تھا. لیکن میں نے اٹھ کر سامنے آنے کی حماقت نہیں کی. اس کے پاس لازمی ایک سے زیادہ ہتھیار تھے. مجھے سامنے آنے کی ضرورت بھی نہیں تھی. گیس خود اس کا کام تمام کر دیتی. چھت اب دھواں دھار ہو رہی تھی. فاضلی کھلی جگہ تھا اور میں اسے آسانی سے نشانہ بنا سکتا تھا. لیکن وہ جانتا تھا کہ میں اسے مارنا نہیں چاہتا. زندہ گرفتار کر کے لے جانا میرا مقصد ہے. اس لیے وہ چانس لے کر کھلی جگہ آیا تاکہ میں بھی کھلی جگہ پر آؤں تو وہ مجھ پر وار کر سکے. میں اسے موقع نہیں دینا چاہتا تھا. وہ ایک ٹانگ سے لنگڑا رہا تھا. شاید گولی اسی میں لگی تھی. شہباز سامنے آ. جملے کے اختتام پر اس نے 4-5 مرصع گالیاں شامل کی. اس کی آواز سے لگ رہا تھا کہ گیس اس پر اثر کر گئی ہے اور وہ زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا. جیسے ہی وہ سانس لیتا اسے کھانسی کا دورہ پڑ جاتا تھا. گیس اب مجھ تک آ گئی تھی لیکن میں ماسک کی وجہ سے محفوظ تھا. بالآخر فاضلی لڑکھڑایا اور فرش پر ڈھیر ہو گیا. میں نے 1 منٹ اور انتظار کیا اور پھر آڑ سے نکل آیا. فاضلی بے ہوش ہو چکا تھا. میں نے اس کی تلاشی لی اور ایک چھوٹا پستول برآمد کر لیا. یہ بھرا ہوا تھا اور فاضلی اس کے استعمال کی حسرت لیے بے ہوش ہو گیا تھا. اس کے علاوہ اس کے پاس سے ایک بڑا خطرناک قسم کا کمانڈو چاقو بھی نکلا. میں نے سارے ہتھیار اپنے قبضے میں کر لی اور اسے کھینچ کر سیڑھیوں تک لایا. گیس یہاں تک آ گئی تھی اور وسیم میری مدد کو نہیں آ سکتا تھا. اس مردے کو مجھے ڈھو کر نیچے لے جانا تھا. لیکن اس وقت میں نے سکھ کا سانس لیا جب میں نے وسیم کو بھی ماسک سمیت سیڑھیوں پر موجود پایا. پکڑا گیا نا؟ وسیم نے فاضلی کی طرف دیکھا اور کھینچ کر شانے پر ڈال لیا. اس حرامی کو بھی پہنچاتے حویلی کے تہخانے میں. آپ تو ٹھیک ہے نا؟ ہاں یار معمولی سا زخم ہے. میں اس کے پیچھے نیچے اترا. گھر والے کہیں گئے ہوئے تھے اور یہ اچھی بات تھی کہ بچ گئے ورنہ فاضلی ان کو یرغمال بنا سکتا تھا یا راستہ روکنے پر بے دریغ اڑا دیتا. وسیم نے وین پہلی دروازے تک منگوا لی تھی. اس نے ماسک نہیں اتارا. میں نے بھی ماسک اتارنے سے گریز کیا. اچھی بات تھی. جتنے کم لوگ ہماری صورت دیکھتے اتنا ہی اچھا ہوتا. وسیم نے فاضلی کو وین کے عقبی حصے میں ڈالا اور میں اس سے ہیلمٹ لیتا ہوا بائک کی طرف بڑھا. میں آگے نکلا اور وین پیچھے آئی. خفیہ ایجنسی کا نام سن کر لوگ گلی سے غائب ہو گئے اور اب کھڑکیوں اور دروازے کے جھروکوں سے جھانک رہے تھے. وسیم نے موبائل پر میرے زخم کے بارے میں پوچھا. وین میں ڈریسنگ کا انتظام ہے؟ نہیں میں جا کر ڈریسنگ کروا لوں گا. فاضلی کی پوری تلاشی لو. یہ بہت خطرناک آدمی ہے. اس کا موبائل آف کر دو اور اس کا الیکٹرانک چیک بھی کرو کہ اس کے پاس کوئی سگنل دینے والا آلہ نہ ہو. آپ بے فکر رہیں میں بھی چیک کر رہا ہوں. اوہ اس کے تعویذ میں کچھ ہے. وسیم نے فاضلی کے گلے میں موجود تعویذ میں کوئی سگنل دینے والا آلہ دریافت کر لیا تھا. وہ اس نے وین سے باہر پھینک دیا. میں نے کال کاٹ کر عبداللہ کا نمبر ملایا. مونا کا کیا حال ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا پھر بولا. ڈاکٹر اسے آپریشن روم میں لے گئے ہیں. شہباز صاحب آئی تھنک شی از مسکیریج. میرے دل میں کانٹا سا چپ گیا. میں نے سفیر کا پوچھا. وہ مونا بیبی کے ساتھ ہے. اس کے پاس موبائل ہے؟ جی. آپ کہاں ہیں؟ میں اور وسیم فاضلی کے پیچھے تھے. یہ سب اسی حرامزادے کا کیا دھرا ہے. عبداللہ سن کر بےتاب ہو گیا. تو آپ نے اسے پکڑ لیا؟ ہاں شکر ہے وہ ہاتھ آ گیا. وسیم اسے لے جا رہا ہے تو مجھ سے بات کر لو. میں نے کال کاٹ دی. میں اس آبادی سے خاصا دور نکل آیا تھا اور اب خطرے والی بات نہیں تھی. اس لیے میں نے سڑک سے ہٹ کر ایک درخت کے ساتھ بائک روکی اور سفیر کو کال کی. اس نے چند بیلز کے بعد کال ریسیو کی. شہباز اس نے بوجھل لہجے میں کہا تو میں سمجھ گیا. کیا ڈاکٹر نے تصدیق کر دی ہے؟ ہاں یار انہوں نے تو آپریشن کے لیے سائن بھی کرا لی ہے. اگر دیر ہوئی تو مونا کی زندگی کو بھی خطرہ ہو جائے گا. تو کہاں ہے؟ ہم نے اس واقعے کے ذمہ دار کتے کو پکڑ لیا ہے. وسیم لے گیا اسے. کون ہے وہ؟ مرشد کا پالتو فاضلی. تو فکر نہ کر میرے یار. نقصان تو ہوا ہے لیکن مجرم بھی بچے گا نہیں. فاضلی صرف ایک مہرا ہے. اصل مجرم مرشد ہے. میرا اشارہ اسی کی طرف ہے. فاضلی اس کا بہت اہم آدمی ہے. وہ اس کے بارے میں بہت کچھ بتائے گا. سفیر کو تسلی دے کر میں نے موبائل بند کیا. وسیم کا ایک آدمی میرے ساتھ رک گیا تھا. میں نے اسے بھی رخصت کیا اور دوبارہ عبداللہ کو کال کر کے سعدیہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ واپس کوٹھی پہنچا دی گئی ہے اور اس نے کوٹھی کی سیکیورٹی کو الرٹ کر دیا ہے. اس کے 6 آدمی اسپتال میں تھے. اسپتال کے باہر 2 آدمی وسیم کے بھی تھے. اس طرف سے تسلی ہوئی تو میں نے فارم جانے کا سوچا. لیکن پھر مجھے خیال آیا گزشتہ روز میں نے جس بنگلے کے لیے بات کی تھی وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں تھا. اس کے مالک افنان احمد نے مجھ سے کہا تھا کہ دن میں کسی وقت اس سے مل لوں. میں نے وسیم اور عبداللہ کو اس بارے میں SMS کیا اور روانہ ہو گیا. مری روڈ پر واقع یہ بنگلہ مین روڈ کے ساتھ ہی تھا اور اس کے آس پاس کوئی آبادی نہیں تھی. پورا بنگلہ ایک چھوٹے سے ٹیلے پر تھا. مین گیٹ تک جانے کے لیے پتھروں سے بنا خوبصورت ڈرائیو وے تھا اور گیٹ ہی سڑک سے کوئی 20 فٹ بلند تھا. اندر بنگلے کی اصل عمارت اس سے زیادہ بلندی پر تھی. یہ کوئی باقاعدہ اسکیم نہیں تھی. پتہ نہیں افنان احمد نے یہاں مکان بنانے کی اجازت کس طرح حاصل کر لی تھی. میں نے کال بیل بجائی تو کچھ دیر بعد اندر سے ایک تقریباً 40 برس کا گورا چٹا اور فرینچ کٹ داڑھی والا آدمی نکلا. اس کی داڑھی اور سر کے بال بالکل سفید تھے. یہ سفیدی عمر کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ یہ بالوں کا اصل رنگ تھا.
اس نے دروازہ کھول کر سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا. عفنان احمد؟ جی میں ہی ہوں. شہباز احمد، آپ سے مکان کے سلسلے میں بات ہوئی تھی کل. ہو جی میں نے پہچان لیا. آئیے اندر آ جائیں. وہ مجھے اندر لے گیا. کوٹھی کے سامنے والے حصے میں چھوٹا سا خوبصورت لان تھا. ٹیلے کی ڈھلان کو برقرار رکھتے ہوئے باغ ترتیب دیا گیا تھا. پورچ تک ڈرائیو وے ڈھلان کی صورت میں تھا، لیکن پورچ ہموار تھا اور اسی طرح رنگ برنگے پتھروں سے بنا کر ہموار کیا گیا تھا. مکان 2 منزلہ اور خوبصورت جدید انداز کا بنا ہوا تھا. اس میں شیشے کا کام بہت زیادہ تھا اور اوپر کم سے کم 2 کمروں میں گلاس وال تھی. ممکن ہے پیچھے کی طرف بھی ہو، لیکن ساتھ ہی ڈیزائن والی فولادی گرل سے حفاظت کا بھی پورا انتظام تھا. پورچ کے ساتھ ایک بڑا کمرہ تھا. یہ ڈرائنگ روم ثابت ہوا. اس میں وال ٹو وال کارپٹ کے ساتھ سادہ لیکن خوبصورت انداز میں 2 بڑے صوفہ سیٹ رکھے تھے. ایک طرف بڑی سی گلاس ٹاپ والی ڈائننگ ٹیبل تھی جس کے گرد 10 کرسیاں تھیں. صرف یہی کمرہ بتانے کے لیے کافی تھا کہ باقی گھر کس طرح سے فرنشڈ ہوگا. مجھے حیرت ہوئی کہ وہ اپنا سجا سجایا گھر اس طرح سے کرائے پر دے رہا ہے. میں نے اس سے پہلا سوال یہی پوچھا. مجبوری ہے. میرا ایک ہی بیٹا جو امریکہ میں پڑھ رہا ہے. آج کل وہاں کے جیسے حالات چل رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس کے پاس ہی جا کر ہوں. حالانکہ یہ گھر میں نے رہنے کے لحاظ سے بنایا ہے اور 1 سال پہلے ہی مکمل ہوا ہے. اس نے پہلے مجھے چائے بنا کر پیش کی، پھر اس نے پورا گھر دکھایا. اوپر 3 کمرے بہت اچھے فرنش کیے ہوئے تھے. 3 بیڈ روم تھے، تینوں کے ساتھ اٹیچ باتھ تھے. نیچے بھی ایک بیڈ روم تھا. کچن مکمل تھا اور اس میں ضرورت کی ہر چیز لگی ہوئی تھی. ہم واپس ڈرائنگ روم میں آئے. مجھے آپ کا مکان پسند آیا ہے، شرائط بھی مناسب ہیں. یہ بتائیں معاہدہ کرنے کے لیے کب آؤں؟ آج شام کو ہی آ جائیے. میرے پاس معاہدہ نامہ تیار ہے، بس اس پر میرے اور آپ کے اور 2 گواہوں کے سائن اور NIC کی کاپی لگانی ہوگی. ٹھیک ہے، میں آج شام یا کل صبح حاضر ہو جاؤں گا اور ادائیگی کیش کی صورت میں کروں گا. اس نے کسی قدر تامل کے ساتھ کہا. لیکن میں بینک ڈرافٹ کو ترجیح دوں گا. ٹھیک ہے، لیکن اس صورت میں یہ کام کل صبح ہی ہو سکے گا. نو پرابلم، کل صبح ہی صحیح. دراصل آج کل حالات ایسے نہیں ہیں کہ آدمی اتنے بڑے کیش کو سنبھالے. اس پہ مالی نقصان کے ساتھ جان کا رسک بھی تو ہوتا ہے. وہ مجھے چھوڑنے باہر تک آیا. میں نے واپس جانے کے بجائے اسپتال جانے کو ترجیح دی. پہلے میں نے OPD میں جا کر اپنی کمر کے زخم کی مرہم پٹی کرائی. کمپاؤنڈر نے زخم صاف کر کے اس پر خشک کرنے والا پاؤڈر چھڑکا اور اوپر سے چکنی پٹی رکھ کر سخت ٹیپ لگا دیا. اس نے مجھے 1 دن پانی سے احتیاط کا کہا اور ایک انجیکشن بھی لگا دیا. زخم معمولی خراش کی صورت میں تھا. OPD سے باہر آ کر اندر جانے کے بجائے میں نے سفیر کو کال کر کے باہر بلا لیا. اس کے ساتھ عبداللہ بھی تھا. مونا آپریشن کے بعد کمرے میں شفٹ کر دی گئی تھی اور اس کی حالت خطرے سے باہر تھی، لیکن اسے 2 دن اسپتال میں رہنا تھا. عبداللہ نے اسپتال انتظامیہ سے بات کر کے اندر 2 مسلح محافظ رکھوا دیے تھے. باہر اس کے 4 آدمی مستقل موجود رہتے اور ان کا اندر کے آدمیوں سے ریڈیو پر رابطہ رہتا. اندر والے چھوٹے اسلحے سے مسلح تھے، لیکن باہر موجود گارڈز کے پاس جدید خودکار اسلحہ اور 2 عدد گاڑیاں تھیں. میں نے سفیر سے کہا، یار اتنے انتظامات کی بجائے مونا کو کوٹھی منتقل کر کے ڈاکٹر اور نرس کو وہیں نہ بلوا لیا جائے. میں نے بھی یہی کہا تھا، لیکن جس لیڈی ڈاکٹر نے آپریٹ کیا ہے اس کا کہنا ہے کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں مونا بیوی کو دوبارہ اسپتال ہی لانا پڑے گا، اس لیے اسپتال میں رکنا لازمی ہے. ایئر کلب والے معاملے کا کیا ہوا؟ عبداللہ بولا، مجھے علاقے کے SP کی کال آئی تھی، میں کچھ دیر میں اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، کوشش کرنا کہ سعدیہ کا ذکر نہ ہے، صرف مونا اور سفیر کا ذکر بھی کافی ہے. میں سمجھ گیا، میری کوشش ہوگی، لیکن اس میں ایئر کلب والے بھی شامل ہیں اور وہ غلط بیانی نہیں کریں گے. راجہ صاحب سے بات کرو، وہ اوپر سے کوئی جیک لگائیں. بات کی ہے میں نے ان سے، امید ہے وہ کسی مشکل صورت میں معاملے کو سنبھال لیں گے. ٹھیک ہے. میں نے مری روڈ پر راول چوک سے ذرا آگے ایک کوٹھی دیکھی ہے جو ایک بلند ٹیلے پر ہے، جاتے ہوئے بائیں طرف آتی ہے اور اوپری حصے میں گلاس وال بھی ہے. عبداللہ نے تصدیق کی، بالکل وہی کوٹھی ہے، فرنش حالت میں ہے، پورے سال کے لیے کرائے پر مل رہی ہے. میں نے لینے کا فیصلہ کیا ہے. میرا ID کارڈ تمہارے پاس پڑا ہے، وہ مجھے چاہیے. اور ہاں، ایک 10 لاکھ کا بینک ڈرافٹ عفنان احمد کے نام سے چاہیے. ہو جائے گا، لیکن یہ کام کل ہی ہو سکے گا. ظاہر ہے میں تم سے کل صبح لے لوں گا. وسیم سے بات ہوئی؟ ہاں، اس خبیث کے بارے میں سنا تھا. میری بھی خواہش ہے کہ اسے دیکھوں، اس نے بہت چکر دیے ہیں. جلد تم دیکھ سکو گے. سفیر یہیں رہے گا. اس نے نفی میں سر ہلایا. میں اسے اس حال میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا. میں نے سوچ کر کہا، چلو ٹھیک ہے، مونا کو ویسے بھی اس کے مورل سپورٹ کی ضرورت ہے. میں نے ایاز کو اسپتال کے باہر رہنے کے لیے بلا لیا. باہر کے بجائے وہ اندر رہے تو زیادہ بہتر ہوگا. میں نے ہدایت کی اور وہاں سے روانہ ہو گیا. میرا زیادہ دیر وہاں ٹھہرنا بھی ٹھیک نہیں تھا. مرشد کے دوسرے کتوں کی یہاں موجودگی کا امکان تھا. راستے میں نے وسیم کا نمبر ملایا. کہاں ہو تم؟ ہم پہنچ گئے ہیں اور اس حرامی کی برہم پٹی کر رہے ہیں، پھر اس سے پوچھ گچھ کرتے ہیں. اوکے، میں آ رہا ہوں. یہ تو اور بھی اچھا رہے گا. میں نے راستے میں بیتو کو کال کی اور اسے مختصر صورتحال سے آگاہ کرنے کے بعد صابر اور شازیہ کا پوچھا. مونا کا سن کر اسے دکھ ہوا. اس نے صابر کے بارے میں بتایا.
وہ بہت شور کر رہا تھا لیکن ہم نے نہیں سنا. اب آرام سے ہے. ہوشیار رہنا, وہ خطرناک آدمی ہے. وہ ایک سوٹ کیس لایا تھا, میں نے اس میں سے اسلحہ نکال لیا تھا, لیکن ممکن ہے کوئی اسلحہ چھپا ہوا بھی ہو, اس لیے اگر اس کے کمرے میں جانا پڑے نا تو بہت محتاط رہنا. آپ فکر مت کرو, ہم ہوشیار رہے گا. میں نے راستے میں آنے والے پہلے پیٹرول پمپ سے ٹینک فل کرایا اور حویلی کی طرف روانہ ہو گیا. کھلی سڑک پر بائک نے فاصلہ آدھے گھنٹے میں طے کر لیا. وسیم ایک کمرے میں قالین پر لیٹا چائے پی رہا تھا. اس کا آدمی مجھے دیکھ کر فٹافٹ چائے لے آیا. میں بھی اس کے پاس ہی لیٹ گیا. یار, کھانے کے وقت چائے؟ شہباز صاحب پی کر تو دیکھیں, بہت عرصے بعد مزے کی چائے ملی ہے. کوئلے پر بنائیے جی, چائے لانے والا بولا. واقعی چائے مزے کی تھی. پی کر تھکن اتر گئی اور میں فاضلی کے دیدار کے لیے تازہ دم ہو گیا. وسیم مونا کے بارے میں جان گیا تھا. اس نے افسوس کا اظہار کیا. میں نے عبدل اور اسلم کے بارے میں پوچھا تو وسیم بولا, ان کے دم خم خاصے نکل گئے ہیں. چلو بات کرتے ہیں پھر. فاضلی کو ایک ستون کے گرد لپٹی فولادی زنجیر کے دوسرے سرے پر موجود تالے والے کڑے سے باندھا ہوا تھا. وہ ایک مخصوص دائرے سے زیادہ حرکت نہیں کر سکتا تھا اور فی الحال وہ حرکت کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں تھا. اس کی ٹانگ سے گولی آپریشن کر کے نکال دی گئی تھی. عبدل اور اسلم اس سے دور بندھے تھے. وسیم نے انہیں بھی ستونوں کے ساتھ لگی زنجیروں سے بندھوایا تھا. یہ زنجیریں اتنی مضبوط تھی کہ وہ کسی صورت بھی اسے کھول نہیں سکتے تھے. فاضلی نیم غشی کی حالت میں تھا. اس کی پینٹ کا پائچہ خون میں بھیگا ہوا تھا. وسیم کے آدمی نے مہارت سے جراحی کی تھی. اس نے بتایا, کل تک اس کی حالت بہتر ہو جائے گی. اچانک فاضلی اٹھ بیٹھا. اس نے میری طرف دیکھا. شہباز, تم نے مجھے یہاں بلا وجہ لانے کی زحمت کی. تم مجھ سے کچھ اگلوا نہیں سکتے. بہتر ہوگا کہ مجھے گولی مار دو. تمہاری یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی, لیکن یہ تمہاری خوش فہمی ہے کہ تمہاری زبان بند رہے گی. چند دن رک جاؤ اسی جگہ, پھر تم سب کچھ اگل رہے ہوگے. فاضلی یوں مسکرانے لگا جیسے میں لاف گزاف کر رہا ہوں. وسیم کو غصہ آ گیا. 3 دن کی کیا ضرورت ہے؟ یہ حرامی آج ہی بولے گا. 1 گھنٹے میں اس کے سارے قصبل نکل جائیں گے. نہیں یار, یہ ایسے ہی بولے گا اور اسے ہاتھ لگانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی. یہ خود گڑ گڑا کر بتائے گا. وسیم نے سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھا. میں نے سر ہلائے کہ بعد میں بتاؤں گا. پھر میں عبدل اور اسلم کی طرف آیا. تم دونوں نے کیا فیصلہ کیا؟ مرشد کے بارے میں بتاؤ گے یا نہیں؟ اسلم خوفزدہ تھا. اس نے دیکھ لیا تھا کہ ہم مرشد کے اہم ترین آدمی کو بھی پکڑ لائے ہیں. وہ بولا, میں جو جانتا ہوں وہ سب بتا دوں گا. عقب سے فاضلی نے قہقہہ لگایا. تم جانتے ہی کیا ہو, کتے کے پلو. تم صرف بھونک سکتے ہو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. میرا بھی یہی خیال تھا. انہیں مرشد کے ساتھ ملے ہوئے چند دن گزرے تھے اور مرشد ان پر اس حد تک بھروسہ نہیں کر سکتا تھا کہ انہیں کوئی اہم بات معلوم ہو. عبداللہ بھی حوصلے کا مظاہرہ کر رہا تھا. شاید اسے امید تھی کہ انہیں چھڑا لیا جائے گا. میں نے وسیم کی طرف دیکھا. فاضلی ٹھیک کہہ رہا ہے, یہ صرف بھونکنے والے پلے. مرشد کا اصل کتا یہ خود ہے, جو بھونکتا بھی ہے اور کاٹتا بھی ہے. یہی اس کے بارے میں بتائے گا. ان دونوں کو ٹانگ دو. کیا تم ہمیں قتل کر رہے ہو؟ عبدل تڑپ کر چلایا. اسے قتل نہیں, انصاف کہتے ہیں. تم نے مرشد کے آدمیوں کے ساتھ مل کر 3 بے قصور عورتوں کے ساتھ جو سلوک کیا, صرف اسی پر تم کئی بار سزائے موت کے مستحق ہو چکے ہو. اس کے علاوہ تم نے انہیں قتل بھی کیا ہے. ایک لڑکی اپنی قسمت سے بچ گئی. صابر کے ساتھ مل کر تم لوگ اس سے پہلے بھی جرائم کرتے رہے ہو. وسیم کے اشارے پر اس کے آدمیوں نے تہخانے کی چھت سے لگے کڑوں سے رسے گزارے اور پھر ان کا پھندا بنا کر پہلے اسلم کی گردن میں ڈالا. اس کی ہتھکڑی کھول دی گئی تھی. اس نے بھرپور مزاحمت کی لیکن اس کی ایک نہ چلی. رسی کھینچتے ہی پھندا اس کے گلے میں فٹ ہو گیا. اس کے ہاتھ پاؤں نہیں بندھے تھے, اس لیے وہ ہاتھوں سے پھندا ڈھیلا کرنے کی کوشش کے ساتھ لاتے بھی چلا رہا تھا. ایک بار اس نے پھندا ڈھیلا بھی کر لیا تھا لیکن وسیم کے آدمیوں نے اچانک رستہ چھوڑ کر دوبارہ کھینچ لیا. اس بار پھندا سختی سے اس کی گردن میں دھنس گیا اور اس کا دم گھٹنے لگا. چند منٹ میں اس کی سانس رک گئی اور زبان باہر نکل آئی. موت کے کرب نے اس کے نقوش بگاڑ دیے تھے. عبدل دہشت زدہ انداز میں اس کی موت کا تماشا دیکھ رہا تھا. خوف سے اس کی گھگی بن گئی تھی. جیسے ہی اسلم کا دم نکلا اس نے چلانا شروع کر دیا. خدا کے لیے مجھے معاف کر دو, معاف کر دو مجھے. ان عورتوں نے تم سے بھی زندگی اور عزت کی بھی کسی طرح مانگی ہوگی. وسیم نے اسے لات رسید کی جو سیدھی اس کے جبڑے پر لگی اور اس کا جبڑا ٹوٹ گیا. جب وسیم کے آدمی اسے لٹکا رہے تھے تو وہ مذائقہ خیز انداز میں رو رہا تھا. 2 منٹ سے پہلے اس کی لاش بھی رسی سے جھول رہی تھی. وسیم کے آدمی لاشیں اوپر لے گئے. فاضلی آرام سے ستون سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا. اس نے ان دونوں کی موت کا ذرا بھی اثر قبول نہیں کیا تھا. مرشد کو اس سے اتنا بھی فرق نہیں پڑے گا جتنا اپنے گندے ہاتھ دھونے سے پڑتا ہے. تمہارے مرنے سے تو پڑے گا نا؟ نہیں, اس کے پاس آدمیوں کی کمی نہیں ہے. بس فرق صرف اتنا ہے کہ وہ گدھے ہیں اور اپنی صحیح قیمت وصول نہیں کر پاتے. تم عقل مند ہو, اپنی قیمت صحیح وصول کرتے ہو, لیکن یہ قیمت اپنی قبر میں تو استعمال تم کرنے سے رہے. معلوم ہے مجھے, یہ قیمت میں نے اپنے لیے نہیں لی. جن کے لیے لی ہے وہ ساری عمر عیش و آرام سے رہیں گے. تم مرشد کے قریب ترین آدمی ہو, اس کے بارے میں سب جانتے ہو. یہ دعویٰ تو مرشد کی کوئی بیوی بھی نہیں کر سکتی. میں بہت کچھ جانتا ہوں لیکن سب کچھ نہیں. جو جانتا ہوں وہ تمہیں بتاؤں گا نہیں, کیونکہ یہاں مجھے موت ملے گی چاہے میں زبان کھولوں یا نہ کھولوں.
اور اگر زبان کھول دی تو مرشد میرے گھر والوں کو نہیں چھوڑے گا، ورنہ وہ ان سے تعارض نہیں کرے گا۔ میں اس کی کیفیت سمجھ رہا تھا۔ میں اور وسیم اوپر آ گئے۔ وسیم بولا، اب کیا کرنا ہے اس کا؟ آپ نے دعویٰ بہت بڑا کر دیا ہے۔ میرے ذہن میں خیال ہے، میں نے وسیم کو اپنا آئیڈیا بتایا تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ممکنہ فاضلی کے معاملے میں ہر کام نہ کرے، ہر شخص کی قوت ارادی مختلف ہوتی ہے۔ ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تم اپنے آدمیوں سے کہو اس پر کام شروع کر دیں۔ دوسری صورت میں اس سے کچھ اگلوا لینا بہت ہی مشکل کام ہوگا۔ ہمیں بھی درندگی کے ان انتہاؤں سے گزرنا ہوگا جن سے شاید ہم نہ گزر سکے۔ فاضلی نے بتا دیا ہے کہ معاملہ اس کے گھر والوں کی سلامتی کا بھی ہے، اس لیے وہ ہر اذیت سے گزر جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب ان دونوں کو کیا کرنا ہے؟ خوبصورت سا پارسل بنواؤ ان کا اور کسی گاڑی والے کو دے کر مرشد ہاؤس بھیج دو۔ ساتھ ہی پولیس کو بھی اطلاع نہ کر دیں۔ نہیں یار، پولیس اس کی نمک خوار ہے، وہ فوراً اس کو بتا دیں گے۔ اس کے بجائے تم میڈیا کو اطلاع کر دو، وہ اپنے کیمرے لے کر پہنچ جائیں گے تو مرشد مشکل میں پڑ جائے گا۔ وسیم نے سوچا، لیکن اس میں ٹائمنگ پرفیکٹ ہونی چاہیے نا، ادھر یہ پارسل مرشد ہاؤس پہنچے، ادھر میڈیا والے پہنچ جائیں۔ بس کوئی ایسی کوشش کرنی ہے۔ بہتر ہوگا ان کا پارسل تابوت اسٹائل میں ہو، لیکن لے جانے والے کو شک بھی نہ ہو۔ اسے عام چارجز سے زیادہ دو گے تو وہ خوشی خوشی لے جائے گا۔ اوکے، میں عبداللہ سے بات کر کے سیٹنگ کرتا ہوں۔ وسیم کے آدمیوں نے بکرے کی سجی تیار کی تھی۔ جب ہم اوپر آئے تو دسترخوان بچھایا جا رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد ایک بڑے سے تھال میں سجی کو لیے 2 افراد اندر آئے۔ اسے درمیان میں رکھ دیا گیا۔ سجی سے بھاپ اور اشتہا انگیز خوشبو اٹھ رہی تھی۔ سوائے نگرانی پر مامور افراد کو چھوڑ کر سب کھانے کے لیے آ گئے۔ آج ہم بڑے حادثے سے 2-4 ہوتے رہ گئے تھے۔ مونا اور سفیر کو دھچکا لگا تھا۔ مار دھاڑ اور بھاگ دوڑ کے بعد ابھی ہم نے 2 بدبخت افراد کو ان کی کیے کی سزا دی تھی۔ اس کے باوجود ہماری بھوک برقرار تھی۔ میں نے ٹھیک طرح سے کھایا۔ کھانے کے بعد میں اور وسیم باہر نکل آئے۔ یہ ٹھکانہ اچھا ہے، لیکن میں نے ایک جگہ اور دیکھ لی ہے، کل اس کی بات کر لیں گے۔ یہ ضروری ہے، ہمارے پاس کئی ٹھکانے ہوں۔ اب تو رقم کا بھی مسئلہ نہیں ہے، اپنے پیر صاحب نے مدد فرمائی ہے، آگے بھی فرماتے رہیں گے۔ انشاءاللہ ان کی مدد سے انہی کا بیڑا غرق کریں گے اور انہیں جہنم رسید کریں گے۔ ارادہ کیا ہے آپ کا؟ میں سوچ رہا ہوں واپس جا کر صابر سے بات کرتا ہوں۔ میں اسے بریف کیس کی تلاش پر لگاؤں گا، پر وہ قابل بھروسہ نہیں ہے نہیں، لیکن رہے گا۔ میں نے سوچ لیا ہے، اس کی لڑکی شازیہ ہمارے قبضے میں رہے گی۔ یرغمال؟ بالکل درست، آج کل شرافت کا دور ہی نہیں ہے۔ لڑکی کو عبداللہ والی کوٹھی میں پہنچا دیا جائے گا اور صابر کو چھوڑ دوں گا۔ اگر وہ اپنی بیٹی کی صحیح سلامت واپسی چاہتا ہے تو بریف کیس تلاش کرے اور اس کے بدلے میں اپنی بیٹی لے جائے۔ وسیم خوش ہو گیا۔ آپ نے اس آدمی کا بالکل صحیح مصرف تلاش کیا ہے، ورنہ میں تو سوچ رہا تھا کہ اس کا کیا کریں۔ اگر چھوڑتے ہیں تو خدشہ ہے کہ یہ سیدھا مرشد کے پاس جائے گا اور اپنے ساتھ ہمیں بھی مروا دے گا۔ دوسری طرف اسے مارنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا، کم سے کم اس کی بیٹی بالکل بے گناہ اور مظلوم ہے۔ رائٹ، ہم اسے مونا اور سعدیہ کے ساتھ رکھ سکتے ہیں، اسے یہاں یا فارم ہاؤس میں رکھنا تو ممکن نہیں ہے۔ آپ 2 ٹوک بات کریں گے صابر سے؟ بہتر یہی ہے، وہ اپنی بیٹی کو سمجھا دے گا۔ اگر ہم نے زبردستی سے کام لیا تو لڑکی شور مچائے گی یا اسے قابو رکھنے کے لیے کہیں قید میں ڈالنا پڑے گا۔ وسیم نے سر ہلایا۔ میں فی الحال یہی ہوں، کیونکہ کئی آدمی ابھی چلے جائیں گے۔ عبداللہ کے پاس نفری کم پڑ رہی ہے، فارم ہاؤس پر ہم 3 بھی کافی ہیں، میں نے کہا، اور وہاں سے روانہ ہو گیا۔ راستے میں نے کھانے کی بہت ساری تیار اور ڈبہ بند چیزیں لیں، اس طرح بیکری کا سامان بھی لیا۔ میرا ارادہ تھا کہ مانی اور بیتو کے سپرد یہ چیزیں کروں گا اور ان سے کہوں گا کہ یہی کھاؤ، ورنہ باہر لان میں گھاس بہت ہے۔ روز کھانے کے لیے باہر جانا یا بار بار کوریئر سے کھانا منگوانا ٹھیک نہیں تھا۔ اس طرح یہ جگہ اتفاق سے بھی دشمن کی نظر میں آ سکتی تھی۔ وہ دونوں بھوکے بیٹھے تھے، اس لیے بیتو نے جھپٹ کر سارا سامان اٹھایا اور کچن کی طرف بھاگ گیا۔ کھا پی کر ان کے حواس بحال ہوئے تو میں نے انہیں آج کے واقعات سنائے۔ میں نے انہیں کسی قدر تفصیل سے بتایا کہ آج ہوا کیا تھا۔ بیتو فاضلی کے پکڑے جانے کا سن کر خوش ہو گیا۔ شوبھی، مجھے ادھر لے جانا، میں دیکھوں گا وہ کیسے اپنی زبان بند رکھتا ہے۔ بیٹا، وہ بہت اونچی چیز ہے، اس کے چکر میں مت پڑو۔ یہ بتاؤ، صابر نے کوئی اور ہنگامہ تو نہیں کیا؟ نہیں، شرافت سے بیٹھا ہے۔ میں نے ناشتہ دیا تھا صبح، پھر دوپہر میں کھانا دیا تھا۔ پاس۔ مونا دیدی کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن ابھی اسپتال میں 2 دن بعد واپس آئے گی۔ میں نے کہا، فاضلی سے یہ تو ثابت ہو گیا تھا کہ مرشد اس کارروائی کے پیچھے ہے اور اب وہ کھلی دشمنی پر اتر آیا ہے۔ غالباً اس نے کالی کوٹھی کی تباہی کو ہمارے کھاتے میں ڈال کر ہمیں سبق سکھانے کے لیے کام کیا ہے۔ میں فکر مند ہو گیا تھا۔ مرشد نے پہلے کبھی اس طرح کی کھل کر کارروائی نہیں کی تھی۔ وہ مجھے ڈرانے کے لیے ضرور بہت کچھ کرتا رہا تھا، اور شاہد بھائی کی موت میں بھی اس سے زیادہ نادر کی خواہش کا عمل دخل تھا۔ وہ اپنی معذوری کا انتقام لینے کے لیے پاگل ہو رہا تھا، اور جب مجھ پر بس نہیں چلا تو میرے گھر والوں کے خلاف کارروائی کرنے لگا۔ مرشد کو لگام دینا ضروری ہو گیا تھا۔ میرے پاس مرشد ہاؤس کے نمبر تھے۔ انٹرنیٹ کی مدد سے مرشد ہاؤس کے ایک نمبر پر میں نے کال ملائی۔ کچھ دیر بعد ایک لڑکی نے کال ریسیو کی۔ مرشد سے بات کراؤ۔ وہ میرے تحکمانہ انداز سے مروب ہو گئی۔ آپ کون بول رہے ہیں؟ میں ایم ملک بات کر رہا ہوں۔ صفدر ملک صاحب؟ کچھ دیر بعد مرشد لائن پر تھا۔ یار ملک،
کل ہی تو پارٹی میں ملاقات ہوئی تھی, سب طے ہو گیا تھا, اب کون سی بات یاد آ گئی تجھے؟ بات نہیں, تمہاری موت یاد آ گئی. شہباز ملک, تم مجھے کوئی بھی نام دے سکتے ہو. میں نے لاپرواہی سے کہا. مجھے یقین تھا کہ یہ کال ریکارڈ ہو رہی تھی, اس لیے میں نے شہباز ملک ہونے کا اعتراف نہیں کیا. اصل بات وہی ہے جو میں نے کہی ہے. کال کیوں کی ہے؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ تمہارا خاص آدمی فاضلی میرے پاس ہے, اس نے سب کچھ اگل دیا ہے. فاضلی میرا ملازم تھا, لیکن کل راتوں مرشد ہاؤس سے رقم اور دوسری قیمتی اشیاء چرا کر فرار ہو گیا تھا. اس کے خلاف تھانے میں رپورٹ درج کرائی جا چکی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تمہاری زبان تمہاری کالے کرتوت کے بارے میں جو اگلے گی وہ مجھے کسی عدالت میں پیش نہیں کرنا. مرشد, میں تمہیں خود جواب دوں گا, اور یہ جواب ایسا ہوگا کہ تمہارے 14 طبق روشن ہو جائیں گے. تم مجھے مرشد علی کو دھمکی دے رہے ہو؟ نہیں, کالی کوٹھی کا واقعہ تمہیں سمجھانے کے لیے کافی ہونا چاہیے. اس کے باوجود تم نہیں سمجھتے ہو تو ہمارے پاس دوسرے طریقوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے. ایسا نہ ہو کہ تم بعد میں پچھتاؤ, اس لیے ابھی سنبھل جاؤ. تو تم تسلیم کر رہے ہو کہ کالی کوٹھی تم نے تباہ کی ہے؟ نہیں. میں نے اس کی عیاری کا جواب عیاری سے دیا. مجھے پتہ چلا ہے کہ وہاں تمہارے آدمیوں نے شہلا نامی کی عورت کو جنسی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا تھا اور پھر اسے قتل کر دیا. اس کے بعد وہاں جو کچھ ہوا شاید شارٹ سرکٹ سے آگ لگ گئی تھی, اور وہاں موجود گولہ بارود کا ذخیرہ آگ لگنے سے پھٹا اور پوری کوٹھی تباہ ہو گئی. یہ قدرت کی طرف سے ایک اشارہ ہے تمہیں, اگر تم سمجھ سکو تو. شہباز, مجھے اس کوٹھی کی تباہی میں بہت بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور یہ بھی تمہیں سستی نہیں پڑے گی. یو ڈونٹ وری, تمہیں جلد 2 تحفے اور ملیں گے. کیسے تحفے؟ اسی لمحے کسی نے اس کی خلوت میں مداخلت کی. میں نے ایک آواز سنی, مرشد بادشاہ, باہر ایک گاڑی والا 2 بکسے لایا ہے, کسی نے آپ کے لیے بھیجے. میرے لیے؟ میں نے کسی سے کچھ نہیں منگوایا, اور نہ ہی کسی نے مجھے کچھ بھیجا ہے. بکسے ہیں کہاں؟ باہر پورس پہ رکھے ہیں مرشد بادشاہ. پورس میں؟ تمہارا دماغ خراب ہے, کسی نے ان میں بم رکھ کر بھیج دیا تو پوری عمارت تباہ ہو جائے گی. مرشد چلایا اور اس نے آنے والے کو چند خاص الخاص گالیاں دی. وہ بدحواس ہو گیا. میرے کو کیا معلوم؟ دفع ہو جاؤ, سیکیورٹی سے بولو اسے چیک کرے اور پہلے عمارت سے دور لے جائے. اس آدمی کے جانے کے بعد مرشد کو خیال آیا کہ میں فون پر یہ ساری بات سن رہا تھا. شہباز, یہ تمہاری حرکت ہے. کون سی حرکت؟ یہ 2 بکسے تم نے بھیجے. ابھی تم نے مجھے 2 تحفے بھیجنے کی بات کی تھی. ہاں, میرا ارادہ تمہارے انتقال اور سویم والے دن تمہاری قبر پر پھولوں کی چادر بھیجنے کا بھی ہے. بکسے کسی اور نے بھیجے ہوں گے. اسی لمحے بدحواس ملازم کی آواز آئی, مرشد بادشاہ, ان بکسوں میں لاشیں. اس بار مرشد نے لائن کو ہولڈ کر دیا اور اپنے غلام سے نمٹنے لگا جو اسے اتنی اہم اطلاعات عین دوران فون سنا رہا تھا. مجھے اندازہ تھا کہ وسیم اور عبداللہ نے بہت تیزی سے کام دکھایا تھا. میں نے نمبر کاٹ کر عبداللہ کو کال کی. کال ملتے عبداللہ پرجوش انداز میں بولا, اگر مرشد کو ہارٹ اٹیک ہو جائے نا تو تعجب کی بات نہیں ہوگی. اللہ تمہاری زبان مبارک کرے. کیا میڈیا والے مرشد ہاؤس پہنچ گئے ہیں؟ میں یہی ہوں, اور میڈیا والے اب بکسوں سے نکلنے والی لاشوں کی تصویریں اور ویڈیو بنا رہے ہیں. مرشد خود باہر نہیں آیا ہے, لیکن اس کے ملازم بدحواس ہیں, وہ میڈیا والوں کو روک رہے ہیں. اب گارڈز آ گئے ہیں, وہ دھمکیاں دے کر سب کو باہر نکال رہے ہیں, مگر میڈیا والے کہاں کسی سے دبتے ہیں, وہ اپنا کام کر رہے ہیں. پولیس کا کچھ آتا پتہ؟ پولیس جائے بھاڑ میں. اب کچھ دیر بعد ٹی وی چینلز پر جب یہ فوٹیج اور ویڈیوز چلیں گی نا تو آپ سوچ سکتے ہیں پولیس کتنی مجبور ہو جائے گی. عبداللہ, تم نے وہاں پہنچ کر خطرناک کام کیا ہے. مرشد کے آدمیوں میں تمہیں پہچاننے والے ہوں گے, اس لیے بہتر ہے اب تم وہاں سے کھسک لو. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. ویسے میں اکیلا نہیں ہوں, میرے ساتھ 2 گارڈز ہیں, اور کوئی مجھے آسانی سے ہاتھ نہیں لگا سکتا. ابھی تو مرشد کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. وہ ان لاشوں کے بارے میں کیا جواب دے گا؟ زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے. مرشد سیاستدان ہے, وہ لاشوں کو اپنے سیاسی مخالفین کے سر تھوپ سکتا ہے کہ انہوں نے اسے بدنام کرنے کے لیے یہ لاشیں بکسوں میں بند کر کے اس کے گھر بھیجی ہیں اور ساتھ ہی میڈیا کو اطلاع دے دی. وہ کچھ بھی وضاحت کرے جناب, اس چکر میں تو آئے گا نا. وہ لاشوں کو خاموشی سے دفنا کر معاملہ نمٹا نہیں سکتا, اور ممکن ہے اس کے خلاف FIR بھی درج کرا دی جائے. یار, یہ قانون اس جیسے لوگوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اس لیے بس اسے دل خوش کرنے کا ایک تماشا سمجھو. ٹی وی چینل والے بھی 1-2 دن اس خبر کو چلائیں گے, اور چند دن بعد وہ اسے بھول چکے ہوں گے. ہمارے یہاں لوگوں کی یادداشت کچھ مٹی پاؤ قسم کی ہے, وہ جلدی سب کچھ بھول جاتے ہیں. عبداللہ مایوس ہوا. یعنی ہماری اتنی پلاننگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوا؟ فائدہ تو ہوا ہے. مرشد کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دینا جانتے ہیں. ابھی میں نے اسے فون کر کے خوشخبری سنا دی ہے کہ فاضلی ہمارے پاس زندہ سلامت موجود ہے. اس نے چالاکی سے کام لیتے ہوئے فاضلی کے غائب ہوتے ہی اس کے خلاف تھانے میں چوری کی رپورٹ لکھوا دی ہے. اس طرح وہ اس کے کیے سے بری الذمہ ہونے کی کوشش کر رہا ہے. ایسا نہیں ہوگا. اس نے جو حرکت کی ہے اس کے بعد ہم اسے اتنی آسانی سے بچ نکلنے کا موقع نہیں دیں گے. فاضلی کی زبان کھل جائے نا تو پھر مرشد کے گرد قانونی گھیرا بھی ڈالا جا سکتا ہے. مجھے امید ہے آپ نے جو ترکیب بتائی ہے اس کی زبان کھل جائے گی, مگر اس کے بیان کی عدالت میں کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوگی. ہاں, فاضلی ہمیں مرشد کی کمزوریوں سے آگاہ کر سکتا ہے,
ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس گفتگو کے دوران عبداللہ وہاں سے روانہ ہو گیا تھا۔ اس سے بات کر کے میں نے دوبارہ انٹرنیٹ سے مرشد ہاؤس کا نمبر ملایا۔ کال اسی لڑکی نے ریسیو کی۔ میری آواز پہچان کر وہ رونے والے انداز سے بولی، آپ نے مجھے مروا دیا جی۔ فکر نہیں کرو، مرشد تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اسے کہو میری کال ہے، میں اس سے بات کر لوں گا۔ میں پوچھتی ہوں، پتہ نہیں وہ آپ سے بات کرتے بھی ہیں یا نہیں۔ لیکن مرشد نے مجھ سے بات کرنا قبول کر لی۔ وہ مشتعل تھا۔ اس نے تلخ لہجے میں کہا، بڑا اچھا ڈرامہ تیار کیا تم نے، لیکن تم کیا سمجھتے ہو اس طرح مرشد کا بال بھی باقا ہوگا؟ نہیں، میں احمق نہیں ہوں، یہ تو تمہارا دل خوش کرنے کے لیے تھا۔ ایسے چھوٹے موٹے معاملات سے تو تمہارے ملازمین بھی نمٹ لیتے ہیں۔ باقی رہے میڈیا والے تو وہ 2-3 دن تمہیں رگڑیں گے اور اس کے بعد بھول کر کسی اور معاملے میں الجھ جائیں گے۔ بہرحال اسے مارو گولی۔ مجھے تم سے 2 اہم باتیں کرنی ہیں۔ اول، میں نے اس لڑکی کو بیوقوف بنایا کہ میں MNA ملک ہوں۔ امید ہے تم اسے کچھ نہیں کہو گے۔ ٹھیک ہے، وہ اس قابل تو نہیں ہے، لیکن میں تمہارے کہنے پر اسے معاف کرتا ہوں۔ اوکے، اب آتے ہیں فاضلی کے معاملے کی طرف۔ وہ میری بات کاٹ کر بولا، فاضلی نے جو کیا اپنے طور پر کیا، میں نے اسے ایسا کرنے کو نہیں کہا تھا۔ گویا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ فاضلی نے از خود فیصلہ کیا اور ہیلی کاپٹر اڑانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ میں اس سے انکار نہیں کروں گا کہ یہ معاملہ میرے علم میں تھا۔ دراصل تمہارا معاملہ میں نے فاضلی کے سپرد کر دیا ہے اور وہ اپنے طور پر تم سے نمٹ رہا ہے۔ مرشد، تم مجھے الو بنانے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم جانتے ہو اب میں اس جنگ میں اکیلا نہیں ہوں، مجھے بہت سارے لوگوں کی مدد حاصل ہے۔ راجہ عمر دراز مرشد، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ تمہاری انفارمیشن کتنی ناقص ہے۔ راجہ بہت پہلے سے میرے ساتھ ہے، لیکن تم نے یہ سوچا کہ تمہارے کتنے دشمن ہیں؟ تمہارے اپنے خاندان میں سے کتنے ہیں جو جلد از جلد تمہیں جہنم میں دیکھنا چاہتے ہیں؟ دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے۔ میں نے اس فارمولے پر عمل کیا ہے۔ ڈیوڈ شاہ غیر جانبدار ہے، یقین نہیں ہے تو اس سے معلوم کر لو، اور عین ممکن ہے کسی وقت اس کی طرف سے حکم آ جائے کہ شہباز کے ساتھ پنگا لینا بند کرو۔ تو تمہارا کیا خیال ہے، میں اس کی بات مان لوں گا؟ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، میں تمہیں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جب میں اپنے زور بازو پر بھروسہ کرتا تھا تب بھی تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے تھے، لیکن اب طاقت کا توازن تقریباً برابر ہو گیا ہے، اس لیے کسی حماقت سے باز رہو۔ پہل تم نے کی تھی؟ نہیں، تمہارے آدمی نے شہلا کو اٹھا کر میرے کام میں مداخلت کی، میں اس کے پیچھے تھا، اسے واپس لینے کے لیے میں وہاں گیا تھا۔ مرشد سوچ میں پڑ گیا۔ خاصی دیر بعد وہ بولا، ٹھیک ہے، میں تم سے صلح کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں فاضلی کو چھوڑنا، بھول جاؤ اسے۔ اس کے جرائم کی فہرست خاصی لمبی ہو گئی ہے۔ اس نے ہمیشہ مجھے ذاتی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور مجھے شک ہے کہ شاید بھائی کا قاتل بھی وہی ہے۔ اگر تم صلح کرنا چاہتے ہو تو تمہاری طرف سے اس کی قیمت فاضلی ہوگا۔ جواب میں تم کیا دو گے؟ میں تمہارے معاملے میں مداخلت نہیں کروں گا۔ دوسرے تم میرے کیس ختم کرانے کی کوشش میں ٹانگ نہیں اڑاؤ گے۔ اگر ایسا ہوا تو سیز فائر ختم ہو جائے گا۔ مجھے منظور ہے، اس نے بادل ناخواستہ کہا۔ میری طرف سے اتنی تیز کارروائی، پھر فاضلی کی ناکام کوشش اور اس کے بعد اس کا پکڑے جانا مرشد کے لیے کسی دھچکے سے کم نہیں تھا۔ اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ ہم اتنے تڑنے والے نہیں تھے جتنا اس نے سوچ لیا تھا۔ میں نے کال کاٹ دی۔ باہر شام ہو چکی تھی اور کچھ دیر میں سورج غروب ہو جاتا۔ عبداللہ نے ہیلی کاپٹر کے کریش کے بعد حویلی کال کر کے بابا جان کو مطلع کر دیا تھا، لیکن میں نے کال نہیں کی تھی۔ میں نے بابا کا نمبر ملایا۔ سلام دعا کے بعد میں نے کہا، اللہ نے کرم کیا ہے، لیکن ہمارے دشمن بہت ہوشیار ہیں۔ اس واقعے نے مجھے بھی فکر مند کر دیا ہے۔ اب میں حویلی کی حفاظت بڑھانے کا سوچ رہا ہوں۔ پیچھے کی طرف کی زمین لے کر میں نے اس پر فوج سے ریٹائر ہونے والے کچھ لوگوں کو آباد کیا ہے۔ وہ اپنے خاندان سمیت آ گئے ہیں، گھر بھی بنا لیے ہیں۔ وہ عقب سے حویلی کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کے پاس لائسنس یافتہ اسلحہ ہے۔ بابا، میرے پاس ایک الیکٹرانک سیکیورٹی کا ماہر ہے، میں اسے کچھ دن میں حویلی بھیجتا ہوں۔ وہ وہاں ایسا سیکیورٹی سسٹم لگا دے گا جس کے ہوتے ہوئے کوئی بے خبری میں حویلی میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ یہ اچھا ہوگا، میں نے تہخانے کا ایک حصہ الگ کر دیا ہے۔ کسی مشکل میں حویلی کے لوگ وہاں پناہ لے سکتے ہیں، کوئی اس کا سراغ نہیں لگا سکتا، اور اگر لگا لے تو اسے آسانی سے کھول نہیں سکتا۔ یہ اچھا کیا آپ نے۔ ماجی اور دوسرے لوگوں سے بات کر کے میں نے فون بند کر دیا۔ سویرا سے بات کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، اسے صرف میں براہ راست کال کر سکتا تھا۔